अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन इब्न अब्दिल्लाह अल अरबी अल हाशमी अल्लज़ी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अरसलहु काफ़्फ़तल लिन्नास बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह की हम्द व सना, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ़ और महानता बयान करते हैं इस यकीन के साथ कि हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अव्वल भी वही, आखिर भी वही, ज़ाहिर भी वही, बातिन भी वही, लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसकी मिसाल किसी से दी ना जा सके। वो एक अकेला है, अपनी हर शय में ला शरीक है। वो उसकी वहदानियत का इकरार हमारी ज़बान के साथ साथ हमारे अमल से भी दिखाई देने चाहिए कि हम एक सुप्रीम पावर से डरते हैं। यकीनन उसे पता है, चाहे हम चुपके से कोई बात करें, चाहे ज़ोर से करें, उसे मालूम है चाहे अंधेरे में हम रहें, चाहे उजाले में, उसे पता है कि मजमे में हम क्या करते हैं और अकेले में हम क्या करते हैं। इन सब बातों के एतराफ़ के साथ मैं गवाही दूं कि मेरा रब एक अकेला अल्लाह वहदहु ला शरीक, साथ ही मेरे कौल व अमल और मेरे किरदार से ये सबूत भी मिलने चाहिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आइडियल हैं, क्योंकि रब के अहकामात मुझे उन्हीं के ज़रिए हासिल हुए हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को रब की किताब के ज़रिए अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करने की दावत दी, फिर चाहे वो रात और दिन का आना जाना हो, चाहे मौसमों का बदलना हो। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हम ध्यान दें कुरान करीम की उस आयत पर जिसमें अल्लाह ताला ने बारिश के इसी निज़ाम के ज़रिए हम इंसानों को हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत बताई है। फरमाया अपनी किताब कुरान करीम की 10 नंबर की सूरत की 24 नंबर की आयत में, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा फ़जअलनाहा हसीदा कअन लम तग़न बिल अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। दर हकीकत दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बारिश की तरह है। जैसे हम आसमान से बरसाते हैं तो उससे ज़मीन की मिली जुली नबातात निकलती हैं, जिसमें से इंसान और मवेशी खाते हैं, और एक वक्त वो होता है जब ज़मीन अपनी रौनक और चमक पर आती है और फसलों से सज जाती है, और उसके मालिक सोचते हैं कि उन्हें फसल हासिल करने की कुदरत मिल गई है। अचानक उस पर हमारा हुक्म रात या दिन में आता है और हम उसे चूरा चूरा कर देते हैं, और हाल ये होता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कल यहाँ कोई एक तैयार फसल मौजूद थी। इस तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयतें उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने बारिश के निज़ाम के ज़रिए हमारी ज़िंदगी की जो मिसाल दी है वो इतनी सादा है कि एक आम से इंसान को भी समझ में आ जाए, क्योंकि हर इंसान इस नेचुरल प्रोसेस को जानता है कि बारिश की बूंदें जब बंजर ज़मीन पर गिरती हैं तो उससे दरख्त की एक छोटी सी कूंपल निकलती है, फिर धीरे धीरे वो कूंपल परवान चढ़ती है और फसलों से तैयार होती है, और एक वक्त के बाद वो चूरा चूरा हो जाती है। और कभी ऐसा होता है कि तैयार फसल पर अल्लाह का फरमान जारी होता है और रात या दिन में उस पर कोई आफत आकर सब कुछ ख़त्म कर देती है। ठीक ऐसी ही हमारी ज़िंदगी की जर्नी है। इज़ अंशाकुम मिनल अर्ज़,
زمین سے ہماری پیدائش کی شروعات ہوتی ہے، اور جس طرح بیج زمین کی اندھیاریوں میں ہوتا ہے اور تخلیقی پروسیس اس کا شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک انسان بھی 3 اندھیاریوں میں اپنی ماں کے ووم اور رحم میں تخلیقی پروسیس سے گزرتا رہتا ہے، اور جس طرح صحیح وقت پر اللہ تعالیٰ اس بیج سے ایک چھوٹی سی کونپل نکالتا ہے، ٹھیک اسی طرح ثم نخرجکم طفلا، انسانی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اسے بہت سنبھالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کونپل کی صحیح دیکھ ریکھ سے وہ کونپل بڑھنے لگتی ہے، ویسے ایک چھوٹے بچے کو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، اور ماں باپ کی دیکھ ریکھ میں وہ بچہ اپنی عمر میں آگے بڑھتا ہے، بچپن سے ٹین ایج کی عمر میں پہنچتا ہے، اور پھر جس طرح ایک ننھا سا پودا ایک طاقتور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، ویسے ہی ثم لتبلغوا اشدکم، ایک انسان اپنی شدت جوانی کو پہنچ کر طاقتور بن جاتا ہے۔ لیکن جس طرح وہ طاقتور درخت بھی دھیرے دھیرے کمزوری کی طرف بڑھتا ہے اور آخر میں چورا چورا ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کی جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، بلکہ وہ بھی واپس کمزوری کی حالت میں جانا لگتا ہے، اس کے اعضاء اور مسلس کمزور ہونے لگتے ہیں، اور ایک وقت میں انسان موت سے دوچار ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ جسم چورا چورا ہو کر اس زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دن یا رات میں اللہ کی طرف سے ایک آفت آتی ہے، اور کبھی کونپل کو، کبھی چھوٹے پودے کو، اور کبھی طاقتور درخت یا تیار فصل کو برباد کر دیتی ہے، ویسے ہی وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اللہ کے امر سے کسی کی ننھے پن میں تو کسی کی بچپن میں اور کسی کی بھری جوانی میں ہی وفات ہو جاتی ہے، جو بار بار ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہاں کی کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک لا آف ڈی جنریشن کی زد میں اور فنا ہو کر رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، بقا کسی کے لیے ہے، انفینٹی کسی کے لیے ہے، تو سنسار کے ایک اکیلے پالنہار، ایک اکیلے مالک اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اب ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت کی 3 آیتیں 57 نمبر، 58 نمبر اور 59 نمبر کی آیتوں پر غور کریں۔ ہمارے رب نے 57 نمبر کی آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ وہ ہے جو بارش کو نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، پھر ہم ڈرائیو کرتے ہیں ان بادلوں کو بے جان زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس واٹر سائیکل سسٹم اور نظام سے ہر طرح کی پیداوار، یقیناً ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم سدھر جاؤ۔ اگلی آیت 58 نمبر میں فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ لہذا جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے اس زمین سے اس کی نباتات اور پیداوار اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہے، اور جو زمین غیر اپجاؤ ہوتی ہے اس سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا بہت۔ اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جن میں شکر کا جذبہ، سینس آف گریٹیٹیوڈ ہو۔ اور ان 2 آیتوں کے بعد تیسری آیت 59 نمبر میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر اپوائنٹ کیا۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اکیلے مالک کی غلامی میں خود کو سونپ دو، اس لیے کہ تمہارا اس ایک کے علاوہ دوسرا کوئی مالک ہے ہی نہیں، اور مجھے تم کو لے کر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر پریشان کر رہا ہے۔ اب ہمیں لگ سکتا ہے کہ بات نے اچانک ٹرن لے لیا،
کیونکہ پہلی دو آیتوں میں بارش اور زمین کی بات کی گئی اور تیسری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ملے گا کہ یہ اچانک ٹرن نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک خاص ربط اور کنیکٹیوٹی ہے۔ لیکن اس ربط اور کنیکٹیوٹی کو جاننے سے پہلے ہمیں قرآن کریم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس ترتیب اور سیکوینس سے اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، بلکہ تقریباً 23 سالوں تک کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں اور کبھی ایک سورت کی شکل میں نازل ہوتا رہا۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے انسٹرکشنز کے مطابق قرآن کریم کو ترتیب دیا ہے، اور وہی ترتیب اور سیکوینس میں آج ہمارے پاس قرآن کریم اپنی اوریجنل اور محفوظ شکل میں موجود ہے۔ قرآن پڑھنے پر ہمیں احساس ہوگا کہ آیتوں کا پلیسمنٹ اتنا عمدہ اور پرفیکٹ ہے کہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ایسا لگتا ہے کہ آیتوں کو موتیوں کی طرح پرویا گیا ہے۔ بس اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا کر دے کہ ہم آیتوں کے ربط و کنیکٹیوٹی کو محسوس کر پائیں، اور جو ربط و کنیکٹیوٹی ہمیں ان آیتوں میں ملی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بے شک بارش کی بوندیں آسمان سے زمین پر برستی ہیں، اور جو زمین اپجاؤ اور زرخیز ہوتی ہے اس سے بھرپور پیداوار ہوتی ہے، اور وہی بارش کا پانی جب کسی غیر اپجاؤ زمین پر برستا ہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں نکلتا، جبکہ بارش کا پانی تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی نبیوں اور رسولوں پر آسمان سے وحی کی بارش ہوتی ہے، اور اس وحی کو جب نبی اور رسول لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو جس انسان کے دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے اس سے ایمان کی کونپل پھوٹتی ہے، اور جس کے دل کی زمین غیر اپجاؤ ہوتی ہے اس پر زیادہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ ربط و کنیکٹیوٹی ہم نے عقلی دلیل سے کھوجا ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے جو سمجھا اور کھوجا ہے اسے قرآن کریم کی آیتیں بھی کنفرم کرتی ہے یا نہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اپنی رحمت بارش کو بھیجنے کے لیے ہوا کو ذریعہ بتایا، اور بتایا کہ ہوا بھاری بادلوں کا لوڈ اٹھاتی ہیں۔ پھر دوسری آیت میں بتایا کہ بارش کی بوندیں زمین پر گرتی ہیں تو جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں سے پیداوار اگتی ہے، اور جو زمین زرخیز نہیں ہوتی اس میں سے زیادہ کچھ نہیں نکلتا۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا ہوتا ہے۔ بارش کا نزول آسمان سے ہوتا ہے، وحی کا نزول بھی آسمان سے ہوتا ہے۔ بارش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کہا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں وحی کو بھی کئی آیتوں میں رحمت کہا ہے۔ ہم یہاں صرف 17 نمبر کی سورت کی 82 نمبر کا ہی حوالہ دے رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بے شک بارش کو نازل کرنے کا ذریعہ ہوا اور بادلوں کو بتایا، وحی کا نازل کرنے کا ذریعہ بتایا۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین نامی فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جس طرح ہوائیں بھاری بادلوں کا لوڈ اٹھاتی ہیں، فرشتے بھی وحی کے بھاری بوجھ کو اٹھاتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر ایک زبردست اور بھاری کلام نازل فرما رہے ہیں۔ پھر جس طرح بارش کی بوندیں زمین پر گرتی ہیں اور اپجاؤ زمین سے فصل نکلتی ہے، اسی طرح اگر ایک انسان کے دل کی زمین زرخیز ہوگی تو اس سے ایمان کی فصل نکلے گی، اور جس طرح غیر اپجاؤ زمین سے زیادہ کچھ نہیں نکلتا، ایسے ہی جس کے دل کی زمین زرخیز نہیں ہوگی اس کے دل پر وحی کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ بے شک جس طرح مردہ اور بنجر زمین پر جب بارش کی بوندیں پڑتی ہیں تو اس میں جان پڑ جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح مردہ ہو چکے دل پر جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے،
اور وہ اپنے رب کے نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی 6 نمبر کی سورت کی 122 نمبر کی آیت میں دی۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ کیا بھلا وہ شخص جس کا دل مردہ ہو چکا تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے اپنی کتاب کا نور دیا، جس کی روشنی میں وہ انسانوں کے بیچ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کیا اس کی زندگی اس شخص کی طرح گزر سکتی ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں ہی پڑا رہے اور وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہے؟ اب یہاں ہم موجودہ بائبل میں میتھیو کی انجیل سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ نے کہا، یسوع ان کو یہ تمثیل دینے لگے کہ ایک کسان بیج بونے کے لیے گیا۔ جب وہ بیج بو رہا تھا تو چند بیج راستے کے کنارے پر گر گئے اور پرندوں نے ان تمام بیجوں کو چگ لیا۔ چند بیج پتھریلی زمین پر گر گئے، اس زمین پر زیادہ مٹی نہ ہونے کی وجہ سے بیج بہت جلد اگ آئے، لیکن جب سورج ابھرا تو اس نے پودوں کو جھلسا دیا تو وہ اگے ہوئے پودے سوکھ گئے، اس لیے کہ ان کی جڑیں گہرائی تک نہیں جا سکی تھی۔ دوسرے چند بیج خاردار جھاڑیوں میں گر گئے اور وہ کانٹے دار اور خاردار جھاڑیوں نے ان کو دبا کر ان اچھے بیجوں کی فصل کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ دوسرے چند بیج اچھی اور زرخیز زمین میں گر گئے اور وہ نشو نما پا کر پھلدار ہو گئے، اور ان پھلدار پودوں میں بعض نے 100% سے زیادہ، بعض نے 60% سے زیادہ اور بعض نے 30% سے زیادہ فصل دیے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، میں ان تمثیلوں کے ذریعے تمہیں تعلیم دیتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کے حال یہ ہیں کہ they see but they don't really see, they hear but they don't really hear or understand۔ وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھنے کے برابر اور سن کر بھی نہ سننے کے برابر ہیں۔ ہاں، لوگوں کے ذہن کند ہو گئے ہیں، کان بہرے ہو گئے ہیں، آنکھوں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والوں کی طرح، اپنے کانوں سے سن کر بھی نہ سننے والوں کی طرح اور دل رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھنے والوں کی طرح ہیں۔ یہی چیز ہمیں قرآن کریم کی 7 نمبر کی سورت کی 179 نمبر کی آیت میں ملتی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً جنات اور انسانوں میں سے بہت سو کو ہم نے جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ ان کے پاس دل و دماغ تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے بصیرت کا کام نہیں لیتے، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان سے سننا سمجھنا چاہتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی لوگ وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم اس مثال پر دوبارہ آتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں دی، اس کی وضاحت میں ہمیں آگے ملتا ہے۔ سڑک کے کنارے گرے بیج اس آدمی کی طرح ہیں جو آسمانی بادشاہت کے متعلق خدائی تعلیمات کو سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا۔ کوئی بھی شخص آ کر اس آدمی کے دل میں بوئے گئے بیجوں کو باہر نکال پھینک سکتا ہے، اور پتھریلی زمین میں گرے ہوئے بیج اس شخص کی طرح ہیں جو خدائی تعلیمات کو سنتا ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن وہ آدمی کلام کو اپنی زندگی میں مضبوط نہیں بنا پاتا، اس لیے وہ اس کلام پر ایک مختصر وقت کے لیے عمل کرتا ہے، اور اس کلام کو قبول کرنے کی وجہ سے خود پر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو اس کو وہ بہت جلد چھوڑ بھی دیتا ہے۔ یہی چیز ہمیں ملتی ہے قرآن کریم کی 22 نمبر کی سورت کی 11 نمبر کی آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فتنۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ۔ اور انسانوں میں سے کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی باؤنڈری لائن پر رہ کر، کنارے پر رہ کر، اگر اس کا کچھ بھلا ہوتا ہے تو اس پر مطمئن اور خوش رہتا ہے، لیکن اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دی۔ موجودہ بائبل میں حضرت عیسیٰ آگے فرماتے ہیں، تعلیم کو سننے کے بعد زندگی کی فکروں اور دولت کی محبت میں گرفتار ہو کر خدائی تعلیم کو اپنے میں پروان نہ چڑھانے والا شخص ہی خاردار جھاڑیوں میں گرے بیج کی طرح ہے، جس کی زندگی میں تعلیم کچھ پھل نہ دے گی، اور تعلیم کو سن کر سمجھنے اور عمل کرنے والا شخص اچھی اور زرخیز زمین پر گرے بیج کی طرح ہے۔ وہ آدمی پروان چڑھ کر بعض اوقات 100%، بعض اوقات 60% اور بعض اوقات 30% سے زیادہ پھل دے گا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وحی کے ذریعے اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنانے کی کوشش کریں، اور ہمارے دل میں ایمان کی جو کونپل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کونپل کو اپنے عمل کے پانی سے سینچنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ایمانی پودا ایک مضبوطی ایمانی درخت بن سکے، جس کے پھل ہمیں آخرت میں مل پائیں، اور ہم اپنے ایمان کو اس لیول پر لانے کی جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملکم بر الرؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالھدی والفرقان، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔